बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारत के इलीगल ऑक्यूपेशन को आज 78 बरस पूरे हो चुके हैं। आज 27 अक्टूबर है। मकबूजा कश्मीर के मजलूम, मासूम, निहत्ते अवाम और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज का दिन यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। इस दिन को मनाने का मकसद एक तरफ तो दुनिया भर को भारत के जुल्म जबर की दास्तानों को याद करवाना है, तो दूसरी जानिब आलमी बरादरी को और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को उसके किए गए वादे याद कराने हैं कि रियासत के अवाम आज भी मुंतज़िर हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा कब अपने वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगा। आज के दिन की मुनासिबत से मुजाहरों का, रैलियों का, तकरीबात का भरपूर एहतमाम किया गया है और ये पैगाम दिया गया है पूरी दुनिया को कि कश्मीरी अपनी जद्दोजहद आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने से न डरते हैं न डरेंगे और इसके मंतकी अंजाम तक वो अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगामात में निहत्ते, मजलूम और मासूम कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है, जो जारी जद्दोजहद है, उसको खराज तहसीन पेश किया है और पाकिस्तान की जानिब से गैर मुतज़लज़ल इखलाकी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने के अज़म का भी इआदा किया है। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी पर बात करेंगे। मेरे पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ हैं स्टूडियो में हाफिज़ ताहिर खलील साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है रशीद साफ़ी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तज्ज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ मौजूद है शनीला अमार साहिबा, आप तज्ज़ियाकार हैं और काफ़ी गहरी नज़र रखती हैं इस तरह के मामलात पर। तो हम सबसे पहले हाफिज़ साहब आपसे इसका आगाज़ करेंगे। दुनिया की तारीख उठा के देखें हाफिज़ साहब, तो शायद ही किसी कौम की ऐसी तारीख हो जो 78 साल से मुसलसल जद्दोजहद के फ़ेज़ में है और हार मानने को तैयार नहीं है, जानों पे जाने दे रही है और ये अज़म रखती है कि जब तक उसको आज़ादी नहीं मिलती वो पीछे नहीं हटेंगे। देखिए नाज़िया, यकीनन आज का दिन जो है 27 अक्टूबर 1947 ये तारीख़ का एक स्याह बाब है और इस स्याह बाब में को रकम हुआ ये इस तरह से कि भारत ने अपनी फ़ौजें श्रीनगर में उतारी और कश्मीरी अवाम के हक, बुनियादी हक़ को ख़त्म करने के लिए 1945 इस पर 1947 जी 1947 का वाक़या ये कश्मीर पर गासिबाना और गैर कानूनी कब्ज़े के लिए जब ये फ़ौजें उतारी गई, इसके साथ ही कश्मीरी अवाम की जानिब से जद्दोजहद और क़ुरबानियों का एक सिलसिला शुरू हुआ। आज 8 अशरे गुज़र गए हैं, लेकिन इन कुर्बानियों में ना कमी है ना उनका अज़्म जो है उसमें कोई, हम देखते हैं कोई पाया इस्तक़लाल में उनकी कमी आई है। कश्मीरी अवाम ने इस अरसे के दौरान जिस तरह से दिलेरी के साथ और जद्दोजहद के ज़रिए कश्मीर के मसले को न सिर्फ ज़िंदा रखा है बल्कि दुनिया पर यह बावर कराया है कि हक़ खुद इरादियत ना सिर्फ उनका बुनियादी हक़ है बल्कि दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया की कोई कौम इस बुनियादी हक़ को सलब नहीं कर सकती और महज ताकत के बल पर भारत ने जिस तरह से कश्मीर पर कब्ज़ा किया है उस हक़ को कभी भी तस्लीम नहीं किया। और फिर उसके बाद देखें आप, जो कुर्बानियों का जो सिलसिला शुरू हुआ है कश्मीर में, जो 47 शुरू हुआ है और इसकी एक नई तारीख़ रकम हुई है 5 अगस्त 2019 को, जब भारत ने कश्मीरी अवाम की शनाख्त छीनने के लिए वहाँ डेमोग्राफिक तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की और गैर कश्मीरियों को यह हक़ दिया कि वो मकबूजा कश्मीर में जाकर आबाद हो सकें और उनके वहाँ पे जायदादें ख़रीद सकें। ये एक इस गैर कानूनी जो इक़दाम था उसके ख़िलाफ़ भी एक भरपूर आवाज़ बुलंद हुई और आज भी कश्मीरी अवाम, कश्मीर की बेटियां और कश्मीर के बेटे जो हैं वो सीना सिपर हैं भारत की 7-8 लाख फ़ौज के मुकाबले में। हर रोज़ शहादतें हो रही हैं, हर रोज़ वहाँ जो है कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, हर रोज़ जो है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे बुलंद हो रहे हैं। देखिए, जब पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है तो ये महज कोई इस्तिआरा या कोई जुमला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक तारीख़ है। इसके पीछे एक ऐसी हिस्ट्री है कि जिसने ये साबित किया है कि कश्मीर जो है न सिर्फ पाकिस्तान की शहरग है बल्कि कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। और दुनिया को आज हर आलमी फोरम पर पाकिस्तानी क़यादत ने इस मसले को इस तरह से उजागर किया है कि आज दुनिया में फ़लस्तीन का मसला हो या कश्मीर का मसला हो, दोनों में मुमासलत इस तरह से है कि दोनों हक़ खुद इरादियत मांग रहे हैं और दोनों अपना बुनियादी हक़ मांग रहे हैं, रियासती हक़ मांग रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान का ये मुकदमा जो है आज मौसर अंदाज में दुनिया सुन रही है और ख़ुद
ابھی ریسنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب مارکہ حق ہوا ہے 7 مرتبہ کشمیر کا نام لے کر یہ ذکر کیا ہے کہ میں کشمیر پر ثالثی کے لیے تیار ہوں، اور کشمیر کے معاملے پر ہی پاکستان جو ہے وہ دنیا کو یہ باور کرا رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوئے بغیر اس خطے میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا، اور یہ تقسیم ہند کا ایسا نامکمل ایجنڈا ہے۔ جب تک یہ ایجنڈا مکمل نہیں ہوگا، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو دونوں ایٹمی ملک ہیں ایک جوہری آتش فشاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ جنگی ماحول جو ہے برقرار رہے گا۔ اس لیے عالمی برادری کو اس بنیادی مسئلے کے حل کی طرف آنا چاہیے، اور اقوام متحدہ جس میں کشمیر کا مسئلہ خود انڈیا لے کر گیا، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے عالمی برادری اپنا فعال کردار ادا کرے تاکہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے قیام کی کوئی راہ ہموار ہو سکے۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ آتش فشاں ہے، کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے اور پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ صافی صاحب 78 برس بیت گئے ہیں، یہ مسئلہ حل طلب ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہے اور یہی حقیقت ہے کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں ہے۔ ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ بھارت تو جس طرح سے ابھی حافظ صاحب نے خود کہا کہ وہ خود لے کر گیا تھا اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا اس طرف اپنی توجہ مبذول کرے؟ کیونکہ پاکستان بارہا یہ کہہ چکا ہے، جس طرح سے ابھی ہم نے بات بھی کی، کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا خطے کا امن جو ہے وہ داؤ پہ لگا رہے گا۔ شکریہ نازیہ۔ 27 اکتوبر کو ہم کیوں مناتے ہیں، اس کا پس منظر اور پیش منظر تو حافظ صاحب نے بہت دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا، ناظرین کے سامنے رکھ دیا، تو اس تکرار میں پڑھے بغیر میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ جو اٹوٹ انگ کی بات آپ نے کی ہے، یہ بھارت کا رٹا رٹایا ہوا ایک جملہ ہے، ایک لفظ ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے کہ جب اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مندوب نے ایک مرتبہ پھر تجاوز کرتے ہوئے کشمیر کو اٹوٹ انگ قرار دیا، مقبوضہ کشمیر کو اٹوٹ انگ قرار دیا انڈیا کا، تو اس کا جواب پاکستان کے اس موقع پہ موجود مندوب نے بہت مؤثر انداز سے دیا، اور دنیا نے پھر پاکستان کے موقف کی تائید بھی کی اور بھارت کو اس اجلاس میں منہ کی کہانی بھی پڑی۔ تو یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، حافظ صاحب نے جو اپنا اختتامیہ کیا اس میں انہوں نے بہت اہم بات کی۔ دیکھیں پاکستان چاہتا کیا ہے؟ 78 سال کا تنازع ہے، آپ بھی کہہ رہی ہے، دنیا بھی مان رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس ایشو کو ساؤتھ ایشیا کے لیے خطرناک قرار دے چکے ہیں، اور اپنا کردار نبھانے کے لیے وہ اگر تیار ہے تو انہیں علم ہے کہ دو جوہری قوتوں کے بیچ میں اگر اس خطے میں سب سے بڑا کوئی مسئلہ ہے تو وہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ تو حافظ صاحب نے آپ کو اس مسئلے کو نمٹانے کا حل بھی بتا دیا ہے۔ وہ کئی سالوں سے، دہائیوں سے اقوام متحدہ کے فائلوں میں مدفون ہے وہ فیصلہ اور وہ طریقہ کار جس پہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں مقبوضہ کشمیر اور جو جموں کشمیر ہے، جو ویلی ہے، اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پاکستان ایک مطالبہ نازیہ کر رہا ہے اور بھارت کو پر زور دے رہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے قراردادوں پہ عمل کرے۔ ہماری کوئی بات نہ مانے، کشمیریوں کی اپنی سہ ہے، کشمیریوں کی اپنی سوچ ہے، وہ ریفرینڈم چاہتے ہیں، وہ پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں، ان کی کوئی اور سوچ ہے، اس پہ پاکستان پڑھتا بھی نہیں ہے۔ پاکستان یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ آپ ہمارے سٹرانس کو مانیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اقوام عالم نے جو آپ کے سامنے جو مقدمہ پیش کیا ہے، انڈیا اس پہ عمل کرے۔ اگر وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کا کوئی ممبر سمجھتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو کسی ضابطے کا پابند سمجھتا ہے، تو صرف اور صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی کی بات اور خطرے کی علامت یہ ہے کہ بھارت پہ قابض جو حکمران ٹولہ ہے بی جے پی اور نریندر مودی، ان کی سوچ ہی مسلمان دشمنی پہ مبنی ہے، اقلیت دشمنی پہ مبنی ہے۔ اگر وہ یہ مسئلہ حل کریں گے، اگر وہ اقوام متحدہ کی بات مانیں گے، اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشورے پہ کان دھریں گے، اگر وہ پاکستان کے جو پاکستان دہائیہ دے رہے اس پہ کوئی کان دھرے، یا کشمیر میں بہتے ہوئے خون کو دیکھیں اور اس کشمیریوں کے خون کے بہنے کا سلسلہ روکیں گے،
تو پھر وہ سیاست کیا کس پہ کریں گے؟ وہ پھر بہار کس طرح جیتیں گے؟ وہ پھر اقتدار کے سنگھاسن پہ کس طرح بیٹھیں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مودی جی جب وہاں پہ ہوں گے، بی جے پی کی ہندوتوا پالیسی جب تک رائج ہوگی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن پاکستان پرعزم ہے کہ کشمیریوں کو ان کی حق خود ارادیت دلانے میں پاکستان کوئی دقیقہ فرگزاش نہیں کرے گا. ڈاکٹر صاحب، ہندتوا نظریے کی بات بہت کی جاتی ہے اور اسی پر عمل پیرا ہمیں مودی سرکار بھی نظر آتی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس میں کشمیر کی جو بات ہے وہ تو ایک طرف رہی، جو ان کے اپنے ملک کے اندر لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کیا سلوک ہو رہا ہے وہ بھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ہیومن رائٹس واچ کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی جموں کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس میں براہ راست بی جے پی ملوث ہے. پھر جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ چیخ کر بتاتی ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. تو یہ تو وہاں پر حالات ہیں سر، تو دنیا دیکھ تو رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہندتوا کے نظریے کو فروغ دے رہا ہے. کیا اس طرح سے پورا خطہ ہندتوا نظریے پر قائم کیا جا سکتا ہے، اس پر عمل پیرا کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ نازیہ، آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا، لیکن میں ایک ذکر کیا ابھی صافی صاحب نے، اس بات کو ذرا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. صافی صاحب نے بہت جائز طور پہ کہا کہ آپ اقوام عالم کی مان لو اور قرارداد جو منظور کی اقوام متحدہ نے، سلامتی کونسل نے، اس پہ عمل کرو. میں اس سے بڑھ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قرارداد ہماری وجہ سے منظور ہی نہیں ہوئی. یہ تو انڈیا گیا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تو قرارداد منظور ہوئی، اور بھارتی قیادت اس قرارداد کی منظوری کا جھنڈا لہرا کر واپس آئی. تو بھئی آپ کی قرارداد ہے، آپ نے اس سے اتفاق رائے ظاہر کیا ہے تو اس کو تسلیم کرو. ایک بات یہ جو آپ ہندوتوا کی بات کر رہی ہیں اور جو غیر ہندو اقلیتوں کے ساتھ جو طرز عمل ہے انڈیا کا یا بھارتی قیادت کا، یہ بڑا یعنی سب سے اہم مسئلہ ہی یہی ہے. اور یہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس ہندوستان کے اندر ہے یا خطے کے اندر ہے، یہ دراصل ایسا مسئلہ ہے جو بھارتی کم نظر قیادت کی وجہ سے کوئی عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. اچھا، میں اب گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں ہندوتوا کی رعایت سے کہ اس وقت ابھی طالبان کو انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی اور وہاں لے کے گئے، پھر دیوبند بھی لے کے گئے، اور ایک یعنی کیا میسج دیا کہ دو قومی نظریے کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دو قومی نظریہ کی انڈیا موجودہ کوئی حربہ اختیار کرے، یا وہ عناصر جو کانگریسی مسلمان تھے یا اسی نقطہ نظر والے رکھنے والے لوگ تھے، وہ آج بھی کہتے ہیں جی کہ یہ دو قومی نظریہ تو ویلیو نہیں رکھتا اور یہ ایک غیر فطری تقسیم ہے. اوکے، ایسے ہی ہوگا، آپ ٹھیک کہتے ہوں گے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر دو قومی نظریہ نہیں ہے تو ذرا کشمیر پہ نظر ڈال لیں، مقبوضہ کشمیر پر. اور جو سلوک وہاں وہ کیا جا رہا ہے وہاں، یعنی صرف یہ نہیں کیا جا رہا کہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو خطرے میں ہے، انہوں نے تو پورے خطے کو یعنی ملیا میٹ کر کے صرف زمین کا قبضہ کرنے کی خواہش ہے. اور یہ جو تحریک ہے اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ دراصل دو قومی نظریہ ہی سب کانٹیننٹ کے بقا کا نظریہ ہے. اس کے نتیجے میں ہی امن قائم ہو سکتا تھا، اور اس کا جو انفنشڈ ایجنڈا ہے وہ کشمیر ہے، اور وہ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہی مسئلے کا حل ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ انڈیا نے کشمیریوں کی، اہل کشمیر کی جان، مال، عزت، آبرو، یہی تین چیزیں ہوتی ہیں نا کسی فرد کے بھی اور کسی جماعت یا کسی سماج کی بھی. ان تینوں چیزوں کو ہتھیار کے طور پہ بالکل اسی طرح سے استعمال کیا جیسے فلسطین میں اور غزہ میں اسرائیل نے استعمال کیا فلسطینیوں کے خلاف اور غزہ کے مسلمانوں کے خلاف. تو اس کے باوجود اگر آزادی کی چنگاری روشن ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام نہاد جمہوریت جو انڈیا کی ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے آزادی حاصل کی غیر ملکی استعمار سے، دراصل وہ خود استعمار ہے، دراصل وہ خود غاصب قوت ہے، اور وہ اپنی ریاست کے اندر موجود، میں کشمیر کی بات نہیں کر رہا، انڈیا کی بات کر رہا ہوں، کہ جو غیر ہندو ہے
اس کا جینا حرام کر دیا ہے، اور اس میں دلت بھی شامل ہیں۔ دلت کو وہ ہندوؤں میں شامل ضرور کرتے ہیں ٹیکنیکلی، لیکن دلت خود کو ہندو نہیں سمجھتے، اور وہ اکثریت میں ہے ہندوستان کی، اور ہندو جو ہیں وہ اکثریت میں نہیں ہے، ایک جعلی اکثریت بنا کے انہوں نے ہندوستان پہ بھی قبضہ کر رکھا ہے، اور ہندوستان سے باہر جیسے مقبوضہ کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ظلم ڈھا رہا ہے۔ اس کے باوجود تحریک جاری ہے، تو یہ دنیا کے سامنے یہ آئینہ ہے۔ ایک طرف یہ تحریک ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور ایک طرف ظلم اور استعماری طرز عمل ہے، اس کی بھی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور دنیا کے ضمیر پر یہ فیصلہ ہے کہ وہ کب جاگے گی اور اس پہ فیصلہ کرے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ ایسا آئینہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب بھی بھارت اس میں اپنا شکل دیکھے گا تو بھیانک چہرہ نظر آئے گا، اس لیے وہ حقیقت سے روگردانی کا مترادف ہے۔ اچھا شلیلا، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ابھی ہم نے بات کی ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کے حوالے سے، آج بھی وزیر اعظم نے ان کے کوالالمپور میں جو معاہدہ ہوا ہے اس میں صدر ٹرمپ کا جو کردار ہے اس حوالے سے تعریف کی۔ ایک امن کے دائی کے طور پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ٹرمپ اس وقت، پوری دنیا میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو، اور ان کا کردار نظر بھی آ رہا ہے۔ کیا یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس مسئلے میں ثالث کا کردار ادا کریں گے اور دونوں ملکوں کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کچھ اس طرح کا آپ کو بنتا ہوا نظر آتا ہے؟ بہت شکریہ نازیہ۔ نازیہ، بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا جب پہلا بھی اقتدار تھا اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دوسری طرف پہ ایک ایسا حکمران بیٹھا ہوا ہے کہ جو مذاکرات کی میز کے اوپر کبھی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مذاکرات کی میز پہ جب بھی آئے گا اس کے مقدر میں شکست ہی لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے ایک جگہ کے اوپر۔ اور اب تو دنیا کو بھی یہ چیز ریلائز ہونی شروع ہو چکی ہوئی ہے، جو جس طرح دنیا کا رویہ ہے اس وقت ہندوستان کی طرف، اس سے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کشمیر کے اندر کتنا ظلم و ستم جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور انڈیا کے اندر کشمیریوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کے اپنے ملک کے اندر اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ جو انڈیا ہے، ہندوستان جو ہے، اس کے اندر بہت سی ریاستوں کے اوپر قبضہ ہوا ہے، اسی وجہ سے تو وہاں پر 36 سے زیادہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، کیونکہ جو وہاں پہ دلت ہیں وہ بھی حکومت سے نالا ہیں، وہ بھی اس وقت تحریک چلا چکے ہوئے ہیں، کئی جگہوں پہ تو مسلح تحریکیں چل رہی ہیں، تو انہوں نے یہی ظلم ڈھا کے ہر جگہ پہ اپنی فوجیں بھیج کے زبردستی بہت سی چیزوں کے اوپر جو وہ قبضے کیے ہوئے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر کوشش بھی کریں، لیکن بات تو یہ کہ دوسری پارٹی کا جو ہے وہ کتنی خلوص نیت سے جو ہے وہ آنا چاہے گی، وہ تو نہیں آنا چاہے گی، وہ تو کشمیر کی صورت میں ابھی بتایا گیا نا کہ اقوام متحدہ میں بھی، سلامتی کونسل میں بھی وہ خود قرارداد لے کے گئے، کیونکہ جس وقت 1948 میں وہ گئے اور یہ اسی نیت سے گئے، اور انہوں نے اقوام متحدہ میں بھی یہ کہا کہ ہم تو کچھ عرصے کے لیے گئے، ہم نے امن قائم کرنا ہے، اس کے بعد ریفرینڈم ہوگا، کشمیری اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کسی ریاست کے ساتھ رہنا ہے یا انہوں نے ایک آزاد ریاست بنا کے رہنا ہے۔ لیکن وہ جو 1948 سے وہ گئے، وہ جو قرارداد وہاں پہ ان کے کہنے پہ اوپر منظوری، آج 77 سال ہو چکے ہوئے اور اس قرارداد کے اوپر کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اگر کہیں کوشش بھی کرتے ہیں، بہت سی جگہ اب دیکھیں نا، انہوں نے جو فلسطین کا کیا ہے، پیس اکارڈ وہاں پہ ہوا ہے، یہ انڈین کے جو تھے مودی سرکار نہیں آئی ہے وہاں پہ، وہ مودی سرکار اسی لیے نہیں آئی ہے کہ کہیں پاکستانی حکومت کے ساتھ کوئی ٹاکرا نہ ہو جائے، کہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے کوئی ایسی بات نہ کر دے، کہیں وہ ثالثی کی پیشکش نہ کر دے۔ اسی ثالثی کی جو پہلے پیشکش ہوئی تھی 2019 میں، اس کے بعد تو انہوں نے جا کے وہ آرٹیکل 35A 370 جو تھا اس کو ریووک کر دیا تھا، اپنے انتہا پسند جو لوگ تھے ان کی انا کو سیٹسفائیڈ کرنے کے، اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ نہیں جی ہم تو کشمیر پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے، بلکہ ہم نے الٹا کشمیر کی وہ خصوصی حیثیت بھی ختم کر دی۔ کیوں کر دی گئی کہ وہاں پہ جا کے غیر کشمیری بسائے جائیں گے، وہاں پہ ڈیموگرافی تبدیل کر دی جائے گی، وہاں پہ ہم اپنی مرضی کی حکومت جو ہے وہ لے کے آئیں گے۔ تو وہ ایسی کسی بھی کوشش کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں جب تک وہاں پہ مودی سرکار بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنے ظلم ستم کے ساتھ ہر اقلیت کو بھی دبا رہی ہے، اور کشمیریوں کا جو اس وقت حال ہو چکا ہے وہاں پہ آپ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھ لیں کہ کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، کتنی عورتوں کا ریپ ہو چکا ہے، کتنے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکی ہوئی ہے، انٹرنیٹ کی فراہمی وہاں پہ بند کی ہوئی ہے، لیکن لوگوں کے پایا استقلال میں کوئی جو ہے وہ کمی نہیں آ رہی، وہ اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اپنی اس جو حکمران ہیں جنہوں نے ظلم اور جبر کا بازار وہاں پہ گرم کیا، اس سے آزادی چاہتے ہیں، اور یہ آزادی ان کو ایک دن ضرور مل کے رہے گی۔ اور اقوام عالم کو بھی اب سوچنا ہوگا کہ جہاں پہ انہوں نے فلسطین کے لیے کام کیا ہے، فلسطین کے میں امن لے کے آ رہے ہیں، ان کو اب کشمیر کے لیے بھی سوچنا ہوگا کہ وہاں پہ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں
اس کا بھی اب خاتمہ کریں, اس کا بھی کوئی فیصلہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. جب یہ کہتے ہیں نا کشمیر بنے گا پاکستان, یہ ہر کشمیری کے دل کی آواز ہے اور انشاءاللہ وہ نہیں ہے جب کشمیری اپنی منزل مقصود کو پالیں گے اور اس غاصب سے اپنی جان کو چھڑا لیں گے. پروگرام کے اگلے حصے میں چلتے ہیں جناب, بات کرتے ہیں وزیر اعظم کے انتہائی اہم سعودی عرب کے 3 روزہ دورے کی. وزیر اعظم اس دورے کے لیے ریاض پہنچ چکے ہیں. سعودی ولی عہد کی دعوت پر وزیر اعظم یہ دورہ کر رہے ہیں. سرمایہ کاری کے حوالے سے کانفرنس ہو رہی ہے ناظرین, FII فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو, اس میں وزیر اعظم شرکت کریں گے. اہم اعلیٰ سعودی قیادت سے وزیر اعظم کی ملاقاتیں بھی ہیں. ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ جو ہے وہ موجود ہے. ریاض جب لینڈ کیا ہے وہاں پر ان کے ساتھ موجود ہے. انتہائی اہم نوعیت کا یہ دورہ ہے جب ہم جانتے ہیں کہ ابھی پچھلے ہی مہینے یعنی ستمبر میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان انتہائی اہم نوعیت کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے. تو اس حوالے سے بھی اس جو شرکت ہے پاکستان کی, اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں تو FII ایک انتہائی اہم پلیٹ فارم ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے. یہ بہترین فورم ہے جو کہ رہنماؤں کو, عالمی رہنماؤں کو ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ سرمایہ کاری کے حوالے سے مل بیٹھیں, بات چیت کریں, منصوبہ بندی کریں اور اپنے جو منصوبے ہیں ان کو عملی جامہ پہنائیں. تو پاکستان اس سے کیسے اور کس حد تک مستفید ہو سکتا ہے, کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے, کیا اپرچونٹیز ہیں پاکستان کے لیے, اس پر بات کرتے ہیں. حافظ صاحب, کتنا اہم دورہ دیکھ رہے ہیں آپ وزیر اعظم کا؟ یہ جو سعودی عرب کا دورہ ہے وہ موجود ہیں, ان کی اہم ملاقاتیں بھی ہوں گی, پھر اتنی اہم کانفرنس میں ان کی شرکت بھی ہے. دیکھیے, اپنی نوعیت کی یہ نویں کانفرنس ہو رہی ہے. اس سے پہلے 8 سیشن ہو چکے ہیں اس کانفرنس کے. یہ 9th ایڈیشن ہے. جی, 9th ایڈیشن ہے اور اس لحاظ سے یہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں دنیا بھر کے پالیسی ساز, ماہرین, سربراہان مملکت اور سرمایہ کار شریک ہوتے ہیں. پاکستان کا دیکھیں ایک مشرق وسطیٰ میں ایک بہت امپورٹنٹ رول بنا ہے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے بعد. پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ خطے میں قیام امن کی کوششوں کی طرف بہت بڑا قدم ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو کانفرنس ہے وہ اس کانفرنس کے ذریعے پاکستان اپنا موقف پیش کرے گا اور پاکستان میں جو سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں, خاص طور پر انرجی, تجارت اور دیگر شعبوں میں اور سیاحت کا شعبہ امپورٹنٹ ہے, اس میں جو سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں, پاکستان اب ان مواقع کو نہ صرف اس کانفرنس کے ذریعے اجاگر کرے گا بلکہ آج ہی جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی آئی اس میں تمام جو معاشی اشاریے ہیں ان کو مثبت قرار دیا ہے, اس لحاظ سے کہ پاکستان کی معیشت دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے جہاں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں اور جو انویسٹمنٹ کے سلسلے میں جو ہماری کونسل جو کام کر رہی ہے اس کے حوالے سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر اس کونسل کے ذریعے جو سہولتیں دی جا رہی ہیں, سرمایہ ون ونڈو آپریشن کے ذریعے جو سہولتیں دی جا رہی ہیں, ویزا رجیم میں نرمی پیدا کی گئی ہے بزنس کے سلسلے میں, اور اسی حوالے سے دیگر جو برآت دی جا رہی ہیں, اس نے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں اٹریکٹ کیا ہے. اور یہی وہ مواقع ہیں. پاکستان اس سے بھرپور استفادہ کر کے پاکستان میں نہ صرف سرمایہ کاری بلکہ اپنی معیشت کو مستحکم اور مضبوط, دیکھیں یہ جو پیریڈ چل رہا ہے یہ پاکستان میں معیشت کی مضبوطی اور استحکام کی جانب اقدامات ہیں. اب ہم اس جانب بڑھ رہے ہیں جب ہم اس دور سے نکل آئے ہیں کہ پاکستان جب دیوالیہ پن کی طرف جا رہا تھا یا خطرات منڈلا رہے تھے. اس وقت پاکستان کی معیشت استحکام کی جانب سفر کر رہی ہے. اب دنیا بھر کے سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان کی جانب توجہ بھی کر رہے ہیں اور اس طرف رخ بھی کر رہے ہیں. یہی وہ مواقع ہیں جب پاکستان کی قیادت جو ہے اٹریکٹ کر رہی ہے, ایسی کانفرنسز کے ذریعے پاکستان کو دنیا بھر میں متعارف کروا رہی ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے مواقع پیدا کرے. اچھا صافی صاحب, جس طرح سے ابھی حافظ صاحب نے فرمایا تو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں جو ہے سرمایہ کاری کے لیے اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور اس میں SIFC کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس پلیٹ فارم میں ہم شرکت کر رہے ہیں جس میں ایک بڑا بہترین موقع ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے. وزیر اعظم بارہا اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں پاکستان ایک انویسٹمنٹ ہب بنے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نادر موقع ہے, اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے جس طرح بھی حافظ صاحب نے فرمایا؟ جی نازیہ, میں اس فورم کو بہت اہم اس لیے سمجھتا ہوں کہ FII 9 میں 8,000 سے زائد انویسٹرز اور کمپنیز شرکت کر رہی ہے اس وقت, اور وہ آلریڈی ریاض یہ کمپنی ان کمپنیز کے ہیڈز یا نمائندے آلریڈی وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. پاکستان جو چاہتا یہ ہے کہ جو
پرنس محمد بن سلمان کا 2030 کا جو ویژن ہے اس سے مطابق رکھتے ہوئے پالیسیوں کو آگے بڑھائے اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون کے بعد ہم اپنی جو اکنامک تعاون ہے اس کو فروغ دے. تو اس IFC کا قیام اسی ویژن کے تحت عمل میں لایا گیا ہے، اور آپ کا اشارہ اور آپ کا سوال بالکل جائز اور درست ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم جو اس وقت ریاض میں موجود ہے، جو میرے خیال میں تھوڑی دیر میں اس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا اور یہ اس کی ایکٹیویٹیز جاری رہیں گی. غالباً وزیر اعظم صاحب تو 29 کو واپس پاکستان آ جائیں گے، لیکن اس کانفرنس نے 30 اکتوبر تک جاری رہنا ہے. اور اس کانفرنس کا تھیم جو رکھا گیا ہے کہ مستقبل قریب میں جو نئے مواقع ہیں اور جو نیو ٹیکنالوجی ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے نئے مواقع کس طرح کریٹ کیا جائے. تو پاکستان بھی یہی چاہتا ہے سعودی عرب کے ساتھ ریفائنری میں، آئل کے فیلڈ میں، گرین انرجی میں، زراعت کے شعبے میں پاکستان ان ترجیحات کے ساتھ سعودی عرب گیا ہے، اور پاکستان کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہے کہ پاکستان بھی ایک ویژن رکھتا ہے جو 2030 کے محمد بن سلمان صاحب کے ویژن سے ان کی بہت ہی مطابقت ہے اس کی. تو پاکستان چاہتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جس طرح ہم نے ایک مثالی دفاعی معاہدہ کیا ہے، تو اب اس معاہدے کے نئے جہتوں کو ہم وسیع کرتے ہوئے ایکسپلور کرتے ہوئے ہم اپنے اکنامک اور جو باقی شعبے ہیں اس میں سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعاون کو آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، ابھی حال ہی میں جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی تعاون ہوا ہے اس کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے شرکت کرنا، پاکستان کی نمائندگی کرنا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور ایک ایسے وقت میں جب ہم یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ پاکستان معاشی سفارتکاری کی جانب گامزن ہے اور وہ چاہتا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے. اگر آپ کو یاد ہو بھی حال ہی میں وزیر اعظم نے قطر کا دورہ کیا تھا، وہاں پر بھی انہوں نے اسی بات پر زور دیا تھا کہ قطر کے جو سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان میں آئیں، پاکستان میں خوشگوار ماحول ہے، بہترین ماحول ہے، اور وہ یہاں پر آ کے سرمایہ کاری کریں. جی بالکل یہ بات درست ہے کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، اس نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے وسیع مواقع پیدا کر دیے ہیں. ایک بات تو یہ ہے، لیکن دوسرا جو اس کا پہلو یہ ہے، آپ ذرا غور کیجئے، اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو جو خود مسلم مفکرین اور قیادت اور عوام کی ایک تاثر یہ پایا جاتا تھا کہ مسلم دنیا کو اللہ نے وسائل تو بہت دیے ہیں، لیکن وہ ان وسائل کو اپنے لیے استعمال نہیں کر پا رہے، نہ ٹیکنالوجی کے ذریعے، نہ علم اور عرفان کے ذریعے، اور نہ اپنی مین پاور کو تیار کر رہے ہیں اپنی ترقی کے لیے. تو لیکن اب یہ جو ویژن 2030 ہے شہزادہ محمد بن سلمان کا، یہ دراصل مسلم دنیا اور سعودی عرب کے عوام کی اسی خواہش کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کے نتیجے میں اب آپ جائیں سعودی عرب، جس نے کوئی 10 سال 20 سال پہلے سعودی عرب دیکھا ہے اور آج دیکھے تو وہ حیران رہ جائے گا. یہ کوئی ایک مختلف قسم کا سعودی عرب ہے جو ٹیکنالوجی کا آج بھی ہب بن گیا ہے. تو اگر 2030 کے ویژن بروئے کار آتا ہے جس کے تحت وہاں سرمایہ کار آئیں گے، جس کے تحت وہاں ٹیکنالوجی بنے گی اور ڈیولپ ہوں گی، اور اس میں دنیا بھر سے لوگ آ کے کام کریں گے، تو اس کے نتیجے میں وہ جو پیاس ہے علم کی اور ٹیکنالوجی کی، ایک تو اس پیاس کا علاج ہوگا، اور دوسرے اس کے نتیجے میں نہ صرف سعودی عرب بلکہ مسلم دنیا اور خاص طور پر پاکستان جو سعودی عرب کا دفاعی اتحادی ہے، اس کے لیے نئے مواقع کھلیں گے. تو اس کا کانفرنس کا ایک پہلو تو یہ ہوا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان وہاں اس کے دنیا بھر سے روابط کا اس کو اپرچونٹیز مل رہی ہیں، بالکل ٹھیک، اور اس کے ذریعے وہ اپنی مین پاور بھی ایکسپورٹ کر سکتا ہے اور اپنی سرمایہ کاری کو بھی
यहाँ भी इन्वाइट कर सकता है और दुनिया में भी उसे अपनी सरमायाकारी के मौके। डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसी को आगे एलेबरेट करना चाहूँगी। शनीला आपके सामने रखूँगी, मज़ीद इसको एलेबरेट कीजिएगा कि वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत के साथ तो मुलाकातें शेड्यूल हैं, लेकिन उसके अलावा वहाँ पर दीगर सरबराहान मुमलिकत भी हैं, दीगर लोग भी हैं, माहिरीन भी हैं। एक वसी मौका मिलेगा पाकिस्तान को हर एक के साथ इंटरेक्ट करने का, पाकिस्तान की बेहतर प्रोजेक्शन का मौका मिलेगा, जिस तरह से डॉक्टर साहब भी अभी कह रहे हैं, तो इससे हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, इसका मतलब है। बिल्कुल नाज़िया, देखें 2-3 चीज़ें जो है ना वो हो चुकी हुई हैं। एक तो जब से वज़ीर आज़म आए हैं उनका पूरा फोकस है इकोनॉमी के ऊपर, और जहाँ पे भी जाते थे वो जाके बात ही इन्वेस्टमेंट की करते थे, और उनका पहले दिन से नारा भी यही है कि हमें एड नहीं ट्रेड चाहिए। दूसरा, 10 मई के बाद भी पाकिस्तान की एक पोजीशन जो है ना वो दुनिया में तब्दील हो चुकी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह के एक मुल्क जो कह रहा था कि मैं दुनिया की चौथी बड़ी दफाई कुव्वत हूँ, उसको जिस तरह शिकस्त दी है, तो पाकिस्तान का एक इमेज बना है दुनिया में। अब आप देख लें कि जहाँ पे फ़लस्तीन के लिए जब अमन अकॉर्ड हो रहा है तो दुनिया के साथ पाकिस्तान को इन्वाइट किया जा रहा है, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक दफाई मुआहदा हो गया है। ये जो तो इस वजह से जब ये सेमिनार्स में जा रहे हैं तो एक मुख्तलिफ पाकिस्तान वहाँ पे जा रहा है, तो वो जो अब दुनिया है वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहती है। और दूसरा, उनको नजर भी आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो पहले हालात थे, दहशतगर्दी के हालात थे, उसके ऊपर किस हद तक काबू पाया जा रहा है, पाकिस्तान कितना सीरियस है दहशतगर्दी को खत्म करने में, और पाकिस्तान चाह रहा है कि उसको मुल्क के अंदर सरमायाकारी आए। और जो इस वक्त यहाँ पे हुकूमत बैठी हुई है वो सरमायाकार को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है कि जिस हद तक हमें उनकी मदद करनी होगी हम करेंगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी को पाकिस्तान के अंदर रागिब करेंगे, क्योंकि बहुत वसी अब पाकिस्तान के अंदर मौके मौजूद है सरमायाकारों के लिए। बिल्कुल ठीक, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। आहों से लबरेज है कश्मीर की फिजाएं, जन्नत नजीर में फिर भी आजादी की गूंज रही हैं सदाएं। इस दुनिया के हम सत्ताईस अक्टूबर यौम सियाह, वो सियाह तारीख जब जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज काबिज हुई। भारत ने हर धर्मी और सफाकियत की तारीख मिसाल कायम की। मरियम नवाज शरीफ की रगों में भी कश्मीर का खून है। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शुआर से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। ये मैं मकबूजा कश्मीर के आवाम के साथ खड़ी हूँ। 27 अक्टूबर यौम सियाह, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और आवाम मकबूजा कश्मीर की आजादी के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। जनाब, प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे एक और इंतहाई अहम दौरे के बारे में। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्ज़ा के दौरे बांग्लादेश के हवाले से, यकीनी तौर पर जब हम बात करते हैं दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूती के हवाले से तो इस दौरे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने अबूरी जो सरबराह हैं, चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, उनसे मुलाकात की है। सियासी रस्करी क़यादत से उनकी मुलाकातें हुई हैं। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में दोनों ममालिक किस हद तक ताउन कर सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, उस पर बात हुई है। और बांग्लादेश के हुकाम ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और पेशावराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई कुर्बतें हैं, ये भारत को किसी तौर हज़म नहीं हो रही हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हाफिज साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ 1971 के बाद पाकिस्तान की तरफ से पहली बार अस्करी सतह पर सरबराही क़यादत
ने दौरा किया है बांग्लादेश का, ऐसा ये ही है? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि पहली बार ये इस आला तरीन सतह पर, अस्करी सतह पर ये दौरा हुआ है और इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं ख़ास तौर पर दिफाई शोबे में वो उसकी भरपूर अक्कासी हो रही है। और हम ये देख रहे हैं कि इस दौरे के नतीजे इस दौरे के असरात क्या पड़ेंगे। इस दौरे के असरात ये जो बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ना सिर्फ सियासी सतह पर बल्कि अस्करी सतह पर बढ़ते हुए ताल्लुकात से खित्ते में क़याम अमन की राहें बेहतर हो रही हैं। इसके अलावा यह है कि इस खित्ते में भारत के जो तौसी पसंदाना अज़ाइम है उसको शिकस्त हो रही है, भारत जो है पीछे हट रहा है। अभी जो किताब पेश की है, आप ये देखें कि इस दौरे का जो एक असर है वो इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में जो भारतीय मीडिया है, पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्ज़ा के दौरे पर जिस तरह चीखो पुकार कर रहा है, उसकी एक झलक सिर्फ इस बात पे आया है कि वहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर यूनस ने अपनी किताब स्टोरी ऑफ टाइम जो है जब पेश की है हमारे चेयरमैन साहब को, तो उस किताब का जो टाइटल है वो इंडिया में एक बाहिस नज़ा बना हुआ है, चीखो पुकार का बाइस बना हुआ है, क्योंकि उस किताब पर जो नक्शा छपा हुआ है इंडिया, उसमें आसाम को भारत की बजाय उसमें बांग्लादेश का हिस्सा करार दिया। और उस किताब में ये लिखा है डॉक्टर यूनस ने कि बांग्लादेश के इंडिया के पास कोई समुद्री रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बांग्लादेश से होकर गुजरते। ये बात इंडिया के लिए चीखो पुकार का बाइस बनी हुई। वहाँ इंडिया का मीडिया जो है वावेला कर रहा है इस दौरे पर, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि इस दौरे की सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है इंडिया को है। बिल्कुल ठीक। रशीद साफ़ी साहब, आपको याद होगा कि मोहम्मद यूनुस साहब की पहले भी इस तरह के कोई बयानात सामने आए थे जिसमें उन्होंने कोई जिक्र किया था भारत के कुछ इलाकों के हवाले से, उस पर भी खासा वावेला था। अब जब वो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा पेश किया गया है तो उस पर भी काफ़ी चीखो पुकार है। चीखो पुकार शायद इसलिए भी है क्योंकि भारत जो ये सोचता था कि उसका अपर हैंड है और वो बांग्लादेश को कंट्रोल कर रहा है किसी भी हवाले से, तो उसमें तो उसको बड़ी सख्त मुक्की खानी पड़ी है। नाजिया, 70 की दहाई से लेकर हसीना वाजिद के आखिरी दिनों तक भारत बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी समझता रहा, अपनी जागीर समझता रहा। लेकिन जब से डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इक़्तिदार में आए हैं और बांग्लादेश का जो हालिया इनकलाब सामने आया है, इसमें राह और मोदी सरकार और हिंदुत्व पॉलिसी को बुरी तरह शिकस्त हुई है। डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में बजा तौर पे लिखा है कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स जिसको कहा जाता है, जिसका जो बंगाल के साथ भारतीय बंगाल और बांग्लादेश के बीच में एक समंदरी एक ताल्लुक़ है, जिस पे पूरे भारत का तिजारत का और उनकी सनत और हरफत का दारोमदार है। अगर बांग्लादेश नहीं चाहेगा तो भारत उससे मुस्तफ़ीद नहीं होगा। तो अब जो हाफिज़ साहब ने आपको बताया कि इस आला सतह पे जो पाकिस्तानी फ़ौज के सबसे आला अफसर जो हिरारकी में सबसे बड़े ओहदे पे फाइज है, वो पहली दफ़ा बांग्लादेश पे गए हैं और पाकिस्तानी वफद जो पाकिस्तानी परचम बरदार वफद था, जिसको जिस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दी गई है और जिस तरीके से उनको सियासी तौर पर रिसीव किया गया है, इससे हम कह सकते हैं कि इससे जनूबी एशिया में एक ताल्लुकात की नई लकीरें ज़रूर खींची जाएगी। और हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो पुराने रिश्तों में हम एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे और साजिश के तहत हमें एक दूसरे से जुदा किया गया है, दूर किया गया है, उसमें क़ुर्बतें पैदा होगी। और इंशाल्लाह ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक नेक शगुन अमल है, बल्कि हमारे बंगाली भाई भी मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान के साथ शराकतदारी से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे और उनके लिए तरक्की के नई राहें खुलेंगी। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये बात करना कितना ज़रूरी है कि ये दौरा जिस वक्त में किया गया है उस पस मंज़र में अगर आप इसको देखें तो इसकी अहमियत आपको क्या नज़र आती है, ख़ास तौर पे ख़ित्ते के जो हालात हैं, जिस तरह से अभी भारत के हवाले से बात हुई और ख़ित्ते में जिस तरह से भारत अपनी तौसी पसंदाना सोच को वसअत देना चाहता है, तो उसके रास्ते में इन दोनों ममालिक का सामने आना और ताल्लुकात को बढ़ाना और ये गलतफहमी दूर होना जो पहले थी, जितनी भी गलतफहमियाँ थी, उनको पसे पुश डालकर आगे बढ़ना, और अब दिफा के माहदे के हवाले से भी दोनों आगे जा रहे हैं, तो ये कितना ज़रूरी था आपके ख्याल में? नाजिया, जब ढाका से लौटे फैज़ साहब तो बड़ी हसरत के साथ उन्होंने एक नज़्म कही जिसका एक मिसरा मैं पेश करता हूँ कि कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार। जो बेदाग सब्ज़ा ढाका का बड़ा मारूफ है।
جی تو اب وہ بے داغ سبزے کی بہار نظر میں آ رہی ہے 50 برس کے بعد، اور ہمارا وہ اسی طرح سے اسی محبت کے ساتھ خیر مقدم کر رہے ہیں جس انداز میں سانحہ مشرقی پاکستان سے پہلے کیا جاتا تھا. تو وہ دوریاں مٹ گئیں اور فاصلے سمٹ گئے اور محبتیں ایک دفعہ پھر ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. سبب کیا ہے؟ اس کے ایک سبب تو یہ ہے کہ جس طرح سے پنجاب کی غلط تقسیم ہوئی 1947 میں اور اس کے نتیجے میں مستقل مسائل پیدا ہو گئے جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے، ٹھیک. بالکل اسی طرح سے کشمیر کی بنگال کی تقسیم میں بھی دھاندلی کی گئی اور اس سے مشرقی پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا. ٹھیک. تو یہ وہ بات ہے جسے ڈاکٹر یونس اب کلیم کر رہے ہیں. ٹھیک. ایک پہلو اس کا یہ ہے، اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ بھارت اسٹریٹجک اعتبار سے، سفارتی اعتبار سے سمٹ رہا ہے، بالکل تنہائی کا شکار ہے. تنہائی بالکل. کا شکار ہو رہا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر کیوں صاحب، ہو رہا ہے؟ ایک جملہ، وقت کیوں میں- ہو جی، رہا جی. ہے؟ کیونکہ اس کے لچھن ایسے تھے. ٹھیک ہے، بالکل. شنیلا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک کتنی بڑی کامیابی ہم اس کو تصور کریں کہ پاکستان نے جو ہے تمام ممالک کے ساتھ، ان ممالک کے ساتھ بھی جو کسی بھی حوالے سے روٹھے ہوئے تھے، اپنے تعلقات کو بہترین انداز میں آگے بڑھا رہا ہے. دیکھیں، پاکستان کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے تک جو انڈیا تھا وہ پراپیگنڈا کر رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ سفارتی تنہائی کا شکار ہو گیا. لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ انڈیا سفارتی تنہائی کا شکار ہو گیا. جو بنگلہ دیش جو اس کی کالونی بنا ہوا تھا وہ بنگلہ دیش اب اس سے علیحدہ ہو گیا. نیپال اس سے ناراض ہو رہا ہے. سری لنکا کے اندر یہ دہشت گردی کرتے رہے، تامل ناڈو کے ذریعے سری لنکا کو بھی ان سے تحفظات، اور پاکستان کے اندر یہ جو پراکسی کے ذریعے دہشت گردی کر رہے ہیں اور پھر جو پاکستان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا جس پہ منہ کی کھانی پڑی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو عزائم ہیں اب دنیا اس سے تنگ ہو چکی ہے. چاہے وہ کینیڈا میں کر رہے ہیں، امریکہ میں کر رہے ہیں، برطانیہ میں، تو وہ تنہائی کا شکار ہو گئے. لیکن پاکستان اس وقت دنیا کے اندر تنہا نہیں رہا. ہر ملک پاکستان کا ساتھ دے رہا. آپ پی سی او کے اندر جائیں تو پاکستان کا موقف مانا جا رہا ہے، آپ امریکہ میں جائیں تو پاکستان کا موقف مانا جا رہا ہے، سعودی عرب میں پاکستان کا دفاعی معاہدہ کر لیں، تو ہر جگہ پہ پاکستان کو اہمیت مل رہی ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ تمام تجزیہ کاروں کا. ناظرین، کیپٹل ویو سے فی الوقت اتنا ہی. اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.